जिन्नात इंसानों से शादी कैसे करते हैं? जिन्नात की शादी का एक सच्चा वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, एक सर्द और तारीक रात, हवा के झोंके दरख्तों की शाखों से टकराते हैं और दूर कहीं अजीबो गरीब सरगोशियाँ सुनाई देती हैं, जैसे कोई नामालूम मखलूक आपको देख रही हो। ये दुनिया जिसे हम आम तौर पर नहीं देख सकते, जिन्नात की दुनिया है। और आज आप देखेंगे ये मखलूक़ात किस तरह इंसानों के दरमियान छुप कर आती हैं और हैरत अंगेज़ तौर पर इंसानों से शादी भी कर सकती हैं। आज की वीडियो में हम एक ऐसा सुनसनी खेज़ वाक़या दिखाएंगे जब एक मौलवी साहिब ने जिन्नात का निकाह पढ़ाया, और फिर जो हुआ वो न सिर्फ खौफनाक बल्कि दिल दहला देने वाला वाक़या था। वीडियो में आप जानेंगे जिन्नात के रिश्ते कैसे बनते हैं, इनकी मोहब्बत और नफ़रत की दुनिया कैसी होती है, और कैसे इंसान इस खौफनाक सिलसिले में शामिल हो सकता है। ये हकीकी वीडियोस देखकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। नाज़रीन गिरामी, एक मौलाना साहिब जिनका नाम नवाब अली शाह है, उन्होंने बताया कि उन्होंने जिन्नात की शादियों में शिरकत की है। मौलवी साहिब ने वाक़या सुनाया, मैं रात के किसी पहर सो रहा था तो किसी ने दरवाज़ा खटखटाया। मेरी आदत है, मैं जितनी भी गहरी नींद सोता हूँ, लेकिन दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ से मेरी आंख खुल जाती है। दरवाजे की आवाज़ सुनकर मैं उठ गया। जब दरवाज़ा खोला तो दो नौजवान मेरे सामने खड़े थे। मैंने उनसे पूछा, तुम्हें क्या काम है? उन्होंने कहा, मौलाना साहिब, हमारे यहाँ शादी है, इसलिए हम आपको निकाह पढ़ाने की गर्ज से लेने आए हैं। मैंने उनसे कहा, मुझे माफ़ कीजिए, मैं आपको नहीं जानता और ना पहचानता हूँ कि आप कहाँ से आए हैं और आप क्या चाहते हैं। उन्होंने कहा, हम आपके पड़ोस वाले गांव से आए हैं। और उनमें से एक शख्स ने बताया, मेरा नाम झंझनार है। मौलाना साहिब ने दिल में सोचा, नाम तो काफ़ी अजीब है। थोड़ी देर बाद वो उनके साथ चल दिए। मौलाना साहिब ने बताया, मार्च का महीना था और रात थोड़ी थोड़ी ठंडी थी। दोनों आगे चल रहे थे और मैं उनके पीछे चल रहा था। आखिरकार हम गांव के उस मैदान में पहुंचे जो शामियानों से सजा हुआ था। वहाँ खूब रौनक और चहल पहल थी, रोशनी का अच्छा इंतज़ाम था। मैं इधर उधर देख रहा था, एक आवाज़ आई, खुश आमदीद मौलाना साहिब। मेरे सामने सफ़ेद शलवार कमीज़ में एक शख्स खड़ा था जो दुल्हे का बाप था, और इसका नाम सरदार मानस था। सरदार मानस मुझे आगे ले गया और मेरी मुलाकात दुल्हन के बाप से करवाई, जिसका नाम शरमत था। मेरे लिए सब चेहरे वहाँ अजनबी थे और मेरा जानने वाला वहाँ कोई नहीं था। हालांकि मैं इस गांव में बहुत से लोगों को ज़ाती तौर पर जानता था। मैंने दुल्हन के बाप से कहा, यहाँ इस गांव में कोई भी शख्स ऐसा मौजूद नहीं है जो मेरा पहचानने वाला हो। इस पर शरमत ने कहा, अच्छा ये तो मसला है। शरमत साहिब ने एक लड़के को आवाज़ दी और कहा, मौलाना साहिब कहते हैं मैं काफ़ी दूर से काशी को देखने आया हूँ, जो इस गाँव का दुकानदार था। और फिर काशी मेरे सामने आ खड़ा हुआ। मैंने उनसे पूछा, आपकी दुकानदारी कैसी चल रही है? तो उसने चौंकते हुए कहा, अच्छी चल रही है। इसी दौरान मुझे दुल्हन के वालिद ने कहा, मौलाना साहिब आएँ और निकाह पढ़ दें। मैंने जाकर उनका निकाह पढ़वाया और उन्होंने मुझे मिठाई और पैसे भी दिए। बाद में मुझे खाना भी खिलाया जो बेहद लजीज था। इसके बाद शरमत और झंझनार जो मुझे लेने आए थे, वो मुझे वापस घर तक छोड़ गए। जब मैं सुबह उठा और उन लोगों से मिला और रात के बारे में पूछा तो उन लोगों ने कहा, हमने किसी शादी में शिरकत नहीं की मौलाना साहिब, हम तो घर ही थे। मौलवी साहिब बहुत हैरान हुए और घर वापस आ गए। उन्होंने घर आकर मिठाई और पैसे देखे तो उन्हें यकीन आ गया कि ये मेरा वहम नहीं बल्कि सच है कि मैंने रात को शादी में शिरकत की थी। बाद में मुझे अंदाज़ा हुआ कि जिस शादी में मैंने शिरकत की है वो इंसानों की नहीं बल्कि जिन्नात की शादी थी, और जिन्नात दूसरे लोगों का रूप धार कर मुझे शादी में लेने आए थे। नाजरीन, जिन्नात ऐसे भी होते हैं जो हर किसी की शक्ल इख्तियार कर सकते हैं। कभी कुत्ते बन जाते हैं, कभी इंसान का रूप धार लेते हैं और कभी कोई दूसरा जानवर बन जाते हैं। एक अल्लाह वाले दरवेश बुजुर्ग ने बताया, एक आदमी जिसका ताल्लुक पंजाब के शहर हारूनाबाद से था, उनके पास आया। वो एक ऐसी मुसीबत में मुब्तला था जिसका जाहिर करना मुमकिन नहीं था और छुपाना भी मुमकिन नहीं। आदमी ने एक दस्ती कागज़ ख़त की शक्ल में बुजुर्ग के हवाले किया, जिसमें लिखा था, मेरा नाम फुला है, मैं अपने इलाके का बड़ा ज़िम्मेदार हूँ, अच्छी कपास और गंदम उगाता हूँ, बेटे और बेटियाँ हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन एक रोग मुझे खाए जा रहा है जिसका मैं लोगों के सामने इजहार नहीं कर सकता और कोई हल भी नहीं निकल रहा।
آدمی نے بتایا جب وہ جوان تھا، شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے اور ان کے گھر بیٹی پیدا ہوئی۔ پہلے 2 بیٹے تھے، لیکن بیٹی کی پیدائش پہ وہ بہت خوش ہوا اور مٹھائی بانٹنے لگا۔ لوگ آ رہے تھے اور خوشی کے موقع پر مٹھائی کھا رہے تھے، لیکن پھر ایک خاتون آئی، پہلی بار، دوسری بار اور تیسری بار۔ جب وہ آئی، آدمی نے مٹھائی دینے سے اسے تیسری بار انکار کر دیا۔ خاتون نے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، میرا منہ میٹھا کر دے، تیرا جسم میٹھا کر دوں گی۔ دیکھنے میں وہ بوڑھی اور بد شکل تھی، لیکن اس کے الفاظ میں ایک عجیب اور نامعلوم تاثیر تھی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب اس آدمی کی زندگی میں ایک خوفناک اور پراسرار سلسلہ شروع ہوا، جو نہ صرف اس کے گھر بلکہ اس کے خاندان پر بھی اثر انداز ہونے لگا۔ اس آدمی نے بتایا، میں نے اسے ڈھیر ساری مٹھائیاں دے دی اور رات کو سویا تو میں نے دیکھا کچھ لوگ مجھے لینے آئے ہیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کہنے لگا، تیری شادی ہم ایک جن عورت سے کرنے لگے ہیں۔ میں نے کہا، میں تو پہلے سے شادی شدہ ہوں۔ انہوں نے کہا، نہیں، وہ عورت آج تیرے پاس مٹھائی لینے آئی تھی، اس کا اصرار ہے کہ میری شادی اسی سے کرو اور ہمیں حکم ملا ہے، کیونکہ وہ عورت نہایت مالدار ہے اور ہم اس کے غلام ہیں جو آپ کو لینے آئے ہیں۔ وہ مجھے اٹھا کر لے گئے جبکہ میں احتجاج ہی کرتا رہا، لیکن میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا زبان تو ہل رہی ہے لیکن الفاظ نہیں نکل رہے۔ وہ زندگی کا پہلا موقع تھا جب میں نے اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کیا۔ بہت دور لے جانے کے بعد سرسبز پہاڑیاں تھیں، ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے کشمیر کی پہاڑیاں ہیں۔ وہاں ہر طرف کھانے پک رہے تھے، گہمہ گہمی تھی، کچھ موسیقی اور شادیانے بھی بج رہے تھے۔ ہر طرف خوشی کی آوازیں تھیں۔ مجھے ایک بہت خوبصورت لباس پہنایا گیا اور میں اس میں خوبصورت دلہا بن گیا۔ میں پچھلے سارے زندگی کے غم بھول گیا۔ میرے اندر بھی نئی شادی کی امنگ پیدا ہوئی اور پھر باقاعدہ شرعی طور پر میرا نکاح ہوا، ایجاب و قبول ہوا اور مجھے دلہن کے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میری بیوی واقعی جیسا میں نے کوہ کاف کی پریوں کا حسن دیکھا تھا ایسی ہی تھی۔ اس کا سراپا، اس کا جسم، اس کی آنکھیں اور گردن، سب کچھ کوہ کاف کی پریوں جیسا تھا۔ میں نے رات بسر کی، صبح خود ہی کہنے لگی، اب میرے غلام آپ کو چھوڑ آئیں گے، اپنی انسانی بیوی سے اس کا اظہار مت کرنا ورنہ وہ ناراض ہو جائے گی۔ اس کہانی کو سال ہا سال ہو گئے ہیں۔ میری جن بیوی جس کا نام عنائنہ ہے، میں اسے دلربا کہتا ہوں۔ بس میری دلربا کے ساتھ ایسی محبت بڑھی کہ اس میں میرے 7 بچے ہوئے جو کہ جن ہیں۔ ہماری کبھی لڑائی نہیں ہوئی۔ میں جب بہت غریب تھا، جس وقت میری اس جننی سے شادی ہوئی، اب دولت، مال اور ہر چیز میرے پاس موجود ہے اور ہر چیز مجھ پر بارش کی طرح برس رہی ہے۔ ہمارے دن سال ہا سال سے اچھے گزر رہے ہیں۔ میں بعض اوقات اپنی بیوی کو کسی دوسرے شہر جانے کے بہانے بتا کر ہفتوں ہفتوں اپنی جن بیوی کے پاس رہتا ہوں اور دلربا کے خادم مجھے اس کے پاس لے جاتے ہیں۔ وہ کشمیر کی پہاڑیوں میں رہتی ہے۔ دنیا کے سب میوے اس کے پاس ہیں۔ وہ 7 بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میں ان سے محبت کرتا ہوں، جن میں 5 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ میرے بڑے بیٹے کا نام عدنان، برہان، تیسرے کا نام عطرت اور چوتھے کا نام احمد ہے۔ 5ویں کا نام سادام ہے اور 2 بیٹیاں جن کا نام فاطمہ اور زینب ہے۔ اب میری اولاد جوان ہو گئی ہے، ادھر سے انسانی اولاد بھی جوان ہو گئی ہے اور ان کی شادیاں ہو چکی ہیں۔ اب مجھے جناتی اولاد کی شادیوں کی فکر ہے۔ میں پریشان اس وجہ سے ہوں کہ جناتی اولاد کی شادیوں کا کیا کروں اور کیسے کروں۔ جنات میرا رشتہ لینے کو تیار نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا باپ انسان ہے، یہ جن تو ہیں لیکن خالص نہیں۔ میں بہت پریشان ہوں، براہ کرم میری پریشانی کا ازالہ فرمائیں۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے۔ میں نے اس کی بات سنی تو مسکرا دیا۔ میں نے کہا، یہ تو کوئی مسئلہ نہیں، میں جنات سے عرض کر دوں گا، وہ رشتوں کے معاملے میں آپ کا ساتھ دیں گے اور پھر کچھ عرصے بعد اللہ کے فضل سے اس کی تمام اولاد کی شادیاں بھی ہو گئی۔ وہ اللہ والے درویش بزرگ کہنے لگے کہ ہاں، میں نے اسے ایک چیز ضرور بتائی، چونکہ جن جنات نے آپ کے رشتے ٹھکرا دیے تھے وہ کہیں آپ کی اولاد پر جادو نہ کر دیں، تو یا قہارو کا وظیفہ خود بھی اور انسانی بیوی کو بھی کہیے کہ وہ پڑھتی رہے اور بچوں کو بھی پڑھاتی رہے۔ پھر وہ اللہ والے درویش بزرگ بتاتے ہیں، آج وہ اتنا خوش ہے کہ اس کی بیوی مجھ سے ملنے آئی، یعنی جن عورت۔ اس نے شکریہ ادا کیا، ڈھیروں ہدیے لائی اور گفٹ لائی جو میں نے غریبوں میں تقسیم کر دیے اور ضرورت مندوں کو عطا کر دیے۔ ناظرین، علامہ ابن تیمیہ اپنی کتاب مجموعۃ الفتاوی میں لکھتے ہیں کہ کبھی بھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ یہ چیز مشہور اور عام ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی احادیث میں موجود ہے، آدمی جب اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا تو شیطان اس کی بیوی سے بھی مجامعت کرتا ہے۔ یہ حدیث بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنات سے شادی کرنے کو منع فرمایا ہے۔ اس طرح فقیہان اسلام نے بھی جنات اور انسانوں کی شادیوں کو ناجائز قرار دیا ہے، لہذا جنات اور انسانوں میں شادی بیاہ کرنا ممنوع اور مکروہ تنزیہی ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ایسا ممکن ہے، اگر ممکن نہ ہوتا تو شریعت اس کو ناجائز قرار دے کر فتویٰ نہ لگاتی۔ ناظرین، حقیقت تو یہ ہے کہ جنات نہ صرف انسانوں کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں بلکہ یہ کسی بھی عورت کے ساتھ وہ تعلقات قائم کر سکتے ہیں جو ایک مرد اپنی بیوی سے کرتا ہے۔ ناظرین، ایسی عورتیں اکثر خود سے زنا ہوتے ہوئے دیکھتی ہیں، لیکن یاد رکھیں ایسا دنیا میں کبھی ممکن نہیں ہو سکا۔ کبھی قریبی رشتہ داروں کی شکل میں تو کبھی شوہر کی شکل میں اور کبھی کسی انجان شخص کی شکل میں یہ جنات خواتین کو نظر آتے ہیں، لیکن اللہ نے ان خواتین کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کیے ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے ان جنات کو قریب نہیں آنے دیتے۔ لیکن ناظرین، دور حاضر میں پڑھے لکھے لاکھوں لوگ جنات کے وجود اور جنات کے کسی انسانی شکل میں داخل ہونے کو محض توہم پرستی اور دقیانوسی باتیں خیال کرتے ہیں۔ ان کی باتیں غلط نہیں، کیونکہ عورتوں پر جنات کی حاضری اور مختلف میزارات پر عجیب کھیل ہمیں خود نظر آتے ہیں، اور جیلی عاملین کے نوجوان لڑکیوں کی عزت کو تار تار کرنے کے واقعات بھی ہماری نظروں کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ بلا شبہ کوئی بھی ذی شعور انسان یہ تمام چیزیں دیکھتے ہوئے انہیں جہالت اور توہم پرستی ہی قرار دے گا۔ ہمارے معاشرے میں جن چڑھنے اور اتارنے کے اکثر واقعات محض دھوکہ اور فریب ہوتے ہیں، لیکن سینکڑوں میں سے ایک آدھ واقعہ ایسا بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے حقیقت میں کوئی غیر مری مخلوق کار فرما ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نہ صرف جنات کا بیان فرمایا بلکہ انہیں انسانوں کے ساتھ مخاطب کر کے جگہ جگہ احکام کا پابند بھی فرمایا ہے۔ بعض لوگ جنات کے وجود پر تو ایمان رکھتے ہیں مگر یہ نہیں مانتے کہ جنات کسی انسان کے جسم میں داخل ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، جنات کا انسانوں پر سوار ہو جانا یا ان کے جسموں کو متاثر کرنا قرآن مجید اور احادیث نبویہ دونوں سے ثابت ہے۔ رب کائنات اپنی آخری کتاب قرآن مجید میں یوں بیان فرماتے ہیں، جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا ہوتا ہے جسے جنات نے چھو کر خبتی بنا دیا ہو۔ ناظرین، قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں یہ بات واضح دلیل کے ساتھ موجود ہے کہ شیطان انسان کے بدن میں داخل ہو کر یا اسے چھو کر مخبوط الحواس بنا دیتا ہے۔ امام طبری، حافظ ابن کثیر اپنی تفاسیر میں بیان کرتے ہیں کہ جنات شیاطین انسانوں کے جسم میں نہ صرف داخل ہو سکتے ہیں بلکہ ان کو پاگل اور دیوانہ بھی بنا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری کی احادیث کے مطابق شیطان ابن آدم کے خون میں اس طرح گردش کرتا ہے جیسے خون اس کی شریانوں میں گردش کرتا ہے۔ ان احادیث سے واضح ہوتا ہے شیطان جنات ہی کی ایک قسم ہے جو انسان کے جسم میں خون کی مانند گردش کرتے ہیں۔ بلکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرماتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک رات آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائی۔ وہ کچھ دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، پھر اپنے گھر واپس جانے کے لیے کھڑی ہو گئیں۔ آپ انہیں رخصت کرنے کے لیے ان کے ساتھ ہو لیے۔ اتنے میں دو انصاری آدمیوں کا وہاں سے گزر ہوا۔ جب آپ نے رسول اللہ کے ساتھ ان کی بیوی کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شرم محسوس کرتے ہوئے جلدی جلدی چلنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا، کچھ آہستہ چلو، یہ میری بیوی صفیہ ہیں۔ ان دونوں نے جواب دیا، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، کیا ہمارا ذہن آپ کے خلاف کوئی بدگمانی کر سکتا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، شیطان تو بنی آدم کو گمراہ کرنے کے در پہ رہتا ہے اور ان انسانوں پر اسے بہت زیادہ قدرت حاصل ہے۔ وہ انسان کے خون کے ساتھ دوڑتا ہے کیونکہ وہ بہت غیر محسوس انداز میں انسان کے خون میں داخل ہو جاتا ہے اور اس کے راستے بہت مخفی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق ہوا کہ کہیں شیطان ان کے دل میں کوئی بات نہ ڈال دے۔ اس طرح ابن مرہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت اپنے بچے کے ساتھ آئی۔ بچے کو جنون ہو گیا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو صحابی کہتے ہیں بچہ ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، احادیث نبویہ میں اور بھی بہت سی روایات ملتی ہیں جن کے ذریعے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ جنات انسانی جسم میں داخل ہو سکتے ہیں اور ان کے اعصاب کو اپنے قابو میں کر سکتے ہیں۔
لیکن وقت کی کمی اور ویڈیو کی بے جا طوالت کے باعث زیادہ تفصیل بیان نہ کرتے ہوئے ہم اپنے اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں کہ کوئی جن کسی انسان کے ساتھ جنسی تعلق قائم کر سکتا ہے یا نہیں۔ تو ناظرین، اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ملکہ بلقیس یعنی زوجہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماں باپ میں سے کوئی ایک فرد جن تھا۔ تو اس حدیث سے بالکل واضح ہوتا ہے نہ صرف جنات انسانوں کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں بلکہ ان کی اولاد بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مدینے میں ایک عورت کسی جن سے تعلق قائم کرتی تھی۔ وہ جن اس کے پاس اکثر آتا تھا۔ وہ ایک روز اچانک غائب ہو گیا۔ کئی روز بعد وہی جن پرندے کی صورت میں اس عورت کے گھر کی دیوار پر بیٹھا نظر آیا۔ تو اس عورت نے اسے اپنے پاس بلایا تو اس نے جواب دیا، مکہ میں ایک نبی مبعوث ہو چکے ہیں جنہوں نے زنا کو حرام قرار دیا ہے۔ ناظرین، علامہ جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں بہت سے واقعات نقل کیے ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے انسانوں اور جنات میں رشتہ ہو سکتا ہے۔ علامہ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، کبھی کبھی انسان و جنات آپس میں نکاح کرتے ہیں اور ان کی اولاد بھی ہو جاتی ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیں یہ کام نکاح کے ذریعے ہی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر رکھے ہیں جو جنات کو انسانوں کے قریب نہیں آنے دیتے۔ ناظرین، عام طور پر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ عورتوں پر جنات کے اثرات زیادہ ظاہر ہوتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ جنوں سے منسلک اکثر واقعات میں عورتیں کیوں نشانہ بنتی ہیں۔ تو ناظرین، اس کی وجوہات بیان کرتے ہوئے ایک عالم لکھتے ہیں، مردوں کے مقابلے میں عورتیں ہر سنی سنائی بات اور افواہ پر بہت جلد یقین کر لیتی ہیں۔ خواتین کو دھوکہ اور فریب دینا آسان ہوتا ہے مردوں کے مقابلے میں، جبکہ عورتیں مردوں کے مقابلے میں زیادہ توہم پرست اور کمزور اعصاب کی مالک ہوتی ہیں، جو کسی بیرونی حملہ آور کے خلاف مدافعت نہیں کر سکتی۔ اور اسی طرح خواتین کا پردہ، ان کا بناؤ سنگار کرنا، ننگے سر گھومنا، اپنی ذاتی اشیاء یعنی بالوں، ناخنوں یا دیگر چیزوں کی حفاظت نہ کرنا خواتین کو جنات کے چکر میں مبتلا کرنے کی سبب بنتے ہیں۔ ناظرین، علامہ بدر الدین عینی بخاری شریف کی مشہور شرح عمدۃ القاری میں جنات کی بہت سی اقسام بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، مارد جنات کا ایسا گروہ ہے جو بہت زیادہ سرکش اور مغرور ہوتا ہے۔ مارد جنات کا یہ گروہ اللہ کا نافرمان اور بہت زیادہ گناہ گار ہے۔ مارد نامی جنات کے اس گروہ میں بہت کم جن مسلمان ہیں، جبکہ زیادہ تر غیر مسلم ہیں۔ مارد نامی یہ جنات انتہائی طویل العمر ہوتے ہیں۔ ان کی عمر کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی عمریں ہزاروں سال پر محیط ہوتی ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ میں درج ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں سلام عرض کیا اور کہا، میں نے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے آپ کے لیے سلام بھیجا تھا۔ یہ جنات انسانوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے ہیں اور انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں۔ امام مسلم، امام نسائی اور امام خزیمہ کی بیان کردہ ایک حدیث کے مطابق اس جنی گروہ کے ایک جن نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دوران نماز حملہ کرنا چاہا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سرکش جن کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیا۔ ناظرین گرامی، قرآن و حدیث کی روشنی میں جنات کی تعریف کچھ یوں ہے، ایک ناری مخلوق ہے جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتی ہے، اور جنات کی کوئی مخصوص شکل نہیں ہوتی۔ یہ انسانوں کی طرح ہیں اور شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ کچھ جنات مومن اور نیک ہوتے ہیں، کچھ کافر اور نافرمان۔ جو سرکش ہیں وہ جنات کے معاون اور مددگار ہوتے ہیں اور انسانوں کو گمراہ کرنے کا کام کرتے رہتے ہیں اور ابلیس کا ساتھ دیتے ہیں۔ ہمارے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ ہم ان کے وجود پر ایمان رکھیں۔ اس سے زیادہ تفصیل جاننا ہمارے لیے ضروری نہیں ہے، کیونکہ یہ ایمان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے۔ تاہم قرآن و حدیث میں کئی مقامات پر یہ واضح ہے کہ جنات انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں اور انسانی زندگی پر اثر ڈال سکتے ہیں، لیکن انسانوں کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو ان جنات کو انسانوں کے قریب ہرگز نہیں پھٹکنے دیتے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے انسانی آزمائش کے لیے یہ قدرت دی ہے کہ وہ مختلف تصرف کر کے انسان کی زندگی میں دخل اندازی کر سکتے ہیں، لیکن انسان پر جنات کا تسلط ہونا کوئی بعید بات نہیں، اور اس کے بچاؤ کے شرعی طریقے بھی موجود ہیں۔ یہاں ایک واقعہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا، جس سے واضح ہوتا ہے جنات انسانوں کے پاس آ سکتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنو عذرا قبیلے کا ایک شخص جس کا نام خرافہ تھا، اسے جنات لے گئے۔ وہ کچھ عرصے تک جنات کے پاس رہا، پھر واپس انسانوں کے پاس آ گیا۔
واپس آنے کے بعد اس نے عجیب و غریب قصے سنائے اور لوگوں نے ہر عجیب قصے کو خرافہ کہنا شروع کر دیا۔ لہٰذا ناظرین، آج بھی جو عجیب و غریب اور فضول قصے ہوتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ان کو خرافات کے نام سے پہچانا جاتا ہے۔ یہ واقعہ ثابت کرتا ہے جنات کا انسانوں کے ساتھ تعلق اور مداخلت ممکن ہے، اور اس دنیا کی پوشیدہ حقیقتیں جنہیں ہم عام طور پر نہیں دیکھ سکتے کبھی کبھار ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، بلکہ جن کے انسانی جسم میں ظاہر ہونے کی بعض علامات علماء کرام نے بیان کی ہیں، جن میں سے مریض کا اپنی آنکھوں کو بند رکھنا، نگاہیں جھکانا، ہاتھوں کو آنکھوں پر رکھ دینا، سر یا سینے میں یا معدے میں اچانک درد ہو جانا، ہاتھ پاؤں کا سن ہو جانا، جسم کے کسی حصے کا بے جان ہو جانا، جسم اور اعضاء میں کپ کپی کا شروع ہو جانا، چیخ و پکار کرنا اور اپنے نام کی صراحت اور وضاحت کرنا وغیرہ۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ نے جنات کو حیرت انگیز اور خوفناک طاقتیں عطا فرمائی ہیں، جن کے ذریعے وہ انسانوں کی زندگی میں مداخلت کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو پھر عرض کرتا چلوں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی حفاظت کے لیے فرشتے مقرر کر دیے ہیں جو جنات کو انسانوں کے قریب نہیں آنے دیتے۔ البتہ جنات کی یہ طاقتیں کبھی کبھی انسانوں کے گھروں اور جائیدادوں تک پھیل جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر گھروں میں سامان کا الٹ پلٹ کر دینا، بند کمروں میں اچانک آگ لگ جانا، گھر کی چھت پر پتھروں کا برسنا، یا پھر ایسے پراسرار واقعات جو انسانی فہم سے بالاتر ہوں۔ لیکن اللہ کے فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ اگرچہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں، مگر جب ہوتے ہیں تو اپنی حقیقت پورے وجود پر ثبت کر جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک خوفناک واقعہ سعودی عرب میں پیش آیا۔ ریاض کے مشرقی شہر نسیم کا رہائشی منیف حربی، اس شخص کے گھر میں بغیر کسی ظاہری وجہ کے، بغیر کسی چنگاری، کوئلے یا گیس کے ہر کونے میں آگ بھڑک اٹھی۔ فائر بریگیڈ کا عملہ آیا، گھنٹوں آگ بجھاتا رہا، مگر آگ بجھنے کا نام نہیں لے رہی تھی، اور نہ ہی آگ لگنے کی وجہ سامنے آئی، نہ شارٹ سرکٹ، نہ کیمیکل، نہ کوئی انسانی غلطی۔ اور یہ سب سے خوفناک بات کہ آگ اتنی شدید تھی کہ اگر اللہ کی خاص رحمت نہ ہوتی تو اس شخص کی پوری زندگی جل کر راکھ ہو جاتی۔ آخرکار ہر ممکن تحقیق کے باوجود کوئی سبب نہ ملا تو ماہرین نے مان لیا یہ کام انسان کا نہیں ہو سکتا، یہ جنات کا عمل ہے۔ لیکن ناظرین، اللہ کے فرشتے حفاظت کے لیے موجود تھے اور آگ بغیر کسی جانی نقصان کے بجھا دی گئی۔ ناظرین، ایسا بھی ہوتا ہے انسان کے گھر میں اچانک خون کے چھینٹے نظر آئیں، یہ جادو کی علامت ہے۔ کبھی جادو شیاطین اور جنات بھی کرتے ہیں۔ کبھی سوتے ہوئے انسان کے سر کے بال کاٹ لیے جاتے ہیں اور اسے پتہ بھی نہیں چلتا۔ کبھی بند الماریوں میں رکھے ہوئے کپڑوں کا کچھ حصہ کٹا ہوا ملتا ہے۔ کبھی پیسے اور زیورات غائب ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، ان سب کاموں سے بچنے کے لیے اگر اللہ کے نبی کی بتائی ہوئی مسنون دعائیں اور صورتیں انسان پڑھ لے تو یہ جنات انسان کے قریب نہیں آ سکتے اور اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر جنات سے بچنے کے لیے مختلف دعائیں اور صورتیں انسانوں کو بتائی ہیں، اور خصوصاً اپنی امت کو تلقین فرمائی ہے کہ جب وہ ایسی جگہوں پر جائیں جہاں شیاطین کا بسیرا ہوتا ہے تو ان دعاؤں کا خصوصی اہتمام فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے کی دعا کو انتہائی کثرت کے ساتھ پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، اور آپ نے فرمایا ہے جب بھی بیت الخلاء میں جائیں اس دعا کو ضرور پڑھیں، کیونکہ بیت الخلاء جنات کے بسیرے کی جگہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح آپ نے فرمایا اگر سورہ بقرہ کی آخری آیات کو پڑھ لیا جائے تو وہ ہر قسم کے شیطانی اثرات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، اور جنات اگر وہاں موجود بھی ہوں تو وہ جگہ چھوڑ کر چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا خواتین و حضرات، آئیں اللہ پاک سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شیاطین اور جنات کے شر سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستوں اور بہنوں، آپ کو ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور نئی آنے والی ویڈیو کے لیے ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔